इसलिए मैं आज आपको दावा देता हूं, खुदा की मुखालफत को तर्क कर दें। अगर आज तक आप ताइब दिल नहीं हुए, आपने तौबा नहीं की, अभी तक आप इस भेद को, इस राज को नहीं जानते और आप बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी हैं, आप कोई भी हैं, आप खुदा के मुखालिफ हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर दमियानुस सादिक है और मेरा ताल्लुक़ रेमा असेंबली से है और मैं शुक्रगुजार हूँ SPS बाइबल टीवी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके टीवी के वसीले से खुदा की खिदमत कर सकूँ। तो आएँ खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जो खुदा के मुखालिफ हैं और किस तरह से हम खुदा की मुखालफत करते हैं। और मेरा जो मज़मून है वो भी यूं है, गैर ताइब दिल खुदा की मुखालफत है। तो मेरे साथ मिलकर देखें। पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब है और 3 बाब की 4 आयत है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। तो मेरे अजीजों, अब हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, तू मौजूद है और खुदा हमें देख रहा है। खुदा जिंदा खुदा, जो लोग गुनाह करते हैं, जो तेरी मुखालफत में चलते हैं और जो तेरे साथ हैं, तो उन सब को जानता है। जब मैं खुदावंद आज तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान करूं तो सुनने वाले ए खुदावंद बदल जाएं, सुनने वाले ए खुदावंद मज़ीद मुखालफत न करें, बल्कि खुदा तेरी तरफ रजू लाकर वो रास्तबाज ठहरें, ईमानदार बन जाएं। ए खुदावंद उन्हें सुनने का फजल दे और मुझे सुनाने का फजल अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि जो गैर ताइब दिल है, यानी वो दिल जिसने अभी तक तौबा नहीं की, वो खुदा का मुखालिफ है। वो कैसे? जब एक शख्स तौबा कर लेता है और अपनी जिंदगी में से गुनाह और शैतान को तर्क कर देता है, तो वो खुदा के साथ मिल जाता है, वो खुदा का बंदा बन जाता है और उसकी जिंदगी में से इब्लीस और गुनाह दोनों का खात्मा हो जाता है और वो आइंदा के लिए मुकद्दस और पाक जिंदगी गुजार कर रास्तबाज कहलाता और बन जाता है। वो खुदा का बंदा होता है। लेकिन अगर वो तौबा ना करे, अगर वो ताइब ना हो, तो वो खुदा का मुखालिफ ही रहता है। खुदा के कलाम में से भी हमने पढ़ा कि जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है। और मेरे अजीजों, गुनाह से किनारा करने का जो तरीका है वो तौबा है। और जब तर्के गुनाह होता है, जब कोई गुनाह को तर्क करते हैं, तो गुनाह को तर्क करने के नतीजे में उसका जो इंजाम होता है वो रास्तबाजी होती है।
اور اس کے ساتھ ہی وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی روحانی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ ایک روحانی شخص بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو یہ 3 نئی چیزیں جو ہیں وہ اس کی زندگی میں آتی ہیں اور وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور خدا کے بندے بننے کے لیے، خدا کے ایماندار بندے ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کا ایک زندگی میں ہونا اشد ضروری ہے۔ بازی ہے، پھر نئی پیدائش ہے اور روحانی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے خود بھی یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 3 آیت میں فرمایا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ بڑی پختہ بات ہے۔ بعض لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے اور وہ نہیں سمجھتے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، اور وہ اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے اندر جانا تو درکنار، دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جیسے موسیٰ نے موعودہ سرزمین کو پہاڑ پر چڑھ کر دور سے دیکھ لیا تھا، تو ہم نے دور سے نہیں دیکھنا بلکہ اس کے اندر ہم نے انٹر ہونا ہے، اس کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے، اور جب ہم داخل ہوں گے تو تبھی فائدہ ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے نئی پیدائش جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے اور روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ اور پولس رسول بھی روحانی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے رومیو کے خط اور اس کے 8 باب کی 9 اور 10 آیت میں یوں فرماتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ ہر انسان کو روحانی ہونا ضروری ہے، اسے مسیحی روحانی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ ایک اور حوالہ جو غیر تائب دل کے بارے میں ہے وہ ہے رومیو کا خط اور اس کے 8 باب کی 6 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو غیر تائب شخص ہے وہ جسمانیت کی طرف راغب ہے، اور جسمانیت جو ہے یہ دنیا ہے اور دنیا داری ہے، دنیا داری میں پڑے رہنا، دنیا کی چیزوں سے لگاؤ ہونا، دولت سے لگاؤ ہونا، اور جو ان چیزوں میں پڑا رہے گا وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا اور وہ ابدی زندگی کو نہیں پا سکے گا۔ اور جو ان چیزوں کی طرف
راغب ہے، وہ موت کی طرف خود گامزن ہے، وہ موت کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی نیت جو ہے وہ خدا کی دشمنی ہے۔ یعنی اگر ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ اور ہمارے اندر جو اس دنیا کی اور جسم کی خواہشیں بہت زیادہ ہیں اور ہم ان کو چھوڑ نہیں رہے، تو یہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو نیت ہے اور یہ والا جو ارادہ ہے یہ خدا سے دشمنی ہے۔ اور یقین کر لیں اور دیکھ لیں، اور آج ہم نے اس بات کا اندازہ کرنا اور ہم نے غور کرنا ہے۔ آج آپ غور کریں کہ کیا آپ خدا کی مخالفت میں چل رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے دشمن ہیں یا خدا آپ کا دشمن ہے؟ خدا کے کلام پر ہم نے غور کرنا ہے، اور یہی آج جو میرا مضمون ہے کہ ایک جو غیر تائب دل ہے، جس شخص نے توبہ نہیں کی ہوئی، وہ خدا کا مخالف ہے، اور یہ جسمانی زندگی ہے، اور یہ خدا سے دوری، جدائی اور خدا سے دشمنی ہے، کیونکہ ایسے شخص کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہم نے کلام مقدس میں پڑھی ہے وہ یوں ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص جو تائب نہیں ہے، جس نے توبہ نہیں کی، وہ خدا کے تابع نہیں ہے، وہ خدا کی شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ خدا کے حکموں کو مان نہیں رہا، وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر رہا۔ جو غیر تائب شخص نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اور جس نے توبہ نہیں کی، وہ خدا کے تابع نہیں ہے اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ شیطان کی باتیں ماننے کے لیے بالکل آزاد ہے، اور وہ شخص وہ کام کرتا ہے جو اسے ابلیس کہتا ہے، اور وہ ابلیس کی باتوں کو بڑی جلدی سے مان لیتا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں لالچ کو، فریب کو، دھوکے کو اور جھوٹ کو ڈالتا ہے، اس دنیا کی چکا چوند کو ڈالتا ہے۔ اور آج کا جو زمانہ ہے یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، دولت ہو، عیش و عشرت ہو، تو ابلیس ہمیں جو ہے یہ چیزوں کی پیشکش کرتا ہے، اور ان چیزوں میں موت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جو شخص غیر تائب ہے وہ خدا کا مخالف ہے، اور وہ خدا سے بغاوت بھی کر رہا ہے، وہ باغی ہے۔ جو ابھی تک غیر تائب ہے اور جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، وہ بغاوت کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ خدا میں تیرے پاس نہیں آنا چاہوں گا، میں تجھے کچھ نہیں سمجھتا، اور وہ اپنی پیٹھ موڑ کر اپنا منہ خدا سے مخالف سمت میں کر کے چل رہا ہے، اور وہ خدا کے پاس نہیں آنا چاہتا، وہ تابع نہیں ہونا چاہتا، وہ نمبرداری نہیں کرنا چاہتا۔ تو غیر تائب شخص جو ہے جس نے توبہ نہیں کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ خدا کا مخالف ہے۔ بے شک کوئی کہے کہ نہیں، میں نے تو کبھی خدا کی مخالفت نہیں کی، تو پھر میرے بھائی، میری بہن، آپ نے توبہ بھی تو نہیں کی، آپ نئے سرے سے پیدا بھی تو نہیں ہوئے، آپ خدا کے ساتھ چل بھی تو نہیں رہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ایسا نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو آپ خدا کے مخالف ہیں۔ کوئی بھی انسان جب تک وہ توبہ نہ کرے اور یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے
اور نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ مسیح کا مخالف ہے۔ ایمان لانے اور توبہ کرنے سے ہر شخص جو ہے وہ راست باز بن جاتا ہے، ادروائز وہ خدا کا دشمن ہے، جیسے کہ ہم رومیوں کے خط کے 8ویں باب اور اس کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور پھر افیسیوں کے خط اور اس کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ حوالہ جات جو ہیں یہ خدا سے دشمنی کے بارے میں ہیں، اور آپ ان حوالہ جات کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ مسیحی ہے لیکن وہ گناہ میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ خدا کا مخالف ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گناہوں کو ترک کریں اور توبہ کریں تو خدا جو ہے وہ آپ کو بحال کرے گا، اور یہی طریقہ بحالی اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور آپ اسے اپنی زندگی میں لا کر بحال ہو سکتے ہیں۔ تو جو ایسا کرے گا وہ خدا کے ساتھ رابطہ کرے گا، اس کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا اور رکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ خدا کا بیٹا بن جائے گا اور وہ خدا کا خاص بندہ ہوگا۔ پھر وہ مخالف نہیں بلکہ خدا کا اپنا بیٹا اور خدا کی بیٹی کہلائے گا، خدا کے گھر کا وہ فرزند ہوگا، وہ خدا کا قریبی ہوگا، وہ خدا کا پیارا ہوگا، وہ خدا کو پیار کرے گا اور خدا کے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کے تابع ہونا بے حد ہی ضروری ہے۔ آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یعقوب کا خط ہے اور اس کا 4 باب ہے اور 4 باب کی 7 آیت ہے۔ بڑا مشہور حوالہ ہے لیکن ہے بہت ضروری۔ یہاں پر لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اور اس حوالے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے ابلیس بھاگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے تابع ہونا ہے، پہلے تابع ہونا ہے، اور جب خدا کے تابع ہو جائیں گے، اس کے ماتحت ہو جائیں گے، اس کی فرمانبرداری میں آ جائیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو ابلیس کیا ہو جائے گا؟ ابلیس بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کی مخالفت میں کھڑے رہے، خدا کی مخالفت کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، اور آپ کہیں کہ اس حالت میں اب ابلیس پر غالب آئیں اور فتح پائیں، تو یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، اور جب ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے تو ابلیس اور اس کی ساری خصلتیں، ساری عادتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی، چلی جائیں گی۔ اس لیے میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، خدا کی مخالفت کو ترک کر دیں۔ اگر آج تک آپ تائب دل نہیں ہوئے، آپ نے توبہ نہیں کی، ابھی تک آپ اس بھید کو، اس راز کو نہیں جانتے اور آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ خدا کے مخالف ہیں۔ لیکن جب آپ توبہ کر لیں گے، اپنی زندگی خدا کو دے دیں گے تو یہ مخالفت ختم ہو جائے گی، خدا آپ کی طرف خود بڑھے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا کی بہت سی برکات آپ کو ملیں گی، آپ آباد ہوں گے، آپ بحال ہوں گے، اور یہی نہیں، آسمان پر آپ کو ہمیشہ کی زندگی بھی ملنے والی ہے،
اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میراث ملنے والی ہے، بہت سی برکات آپ کے حصے میں ہوں گی، آپ بہت سے مصائب سے، بہت سی مشکلات سے، بیماریوں سے اور شیطان سے، بدروحوں سے بچ جائیں گے، یہ ایک برکت ہے۔ لیکن جو غیر تائب شخص ہے اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ابلیس کا اس کی زندگی میں قبضہ ہے اور وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آج ہی آپ کو دعوت دیتا ہوں، غیر تائب نہ ہوں بلکہ تائب بن جائیں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور خدا کی برکتوں کو حاصل کریں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا سننے والوں کو بہت برکت دے، آمین۔